नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। किसी भी किस्म का काम करना हो ज़िंदगी में, चाहे आपके दिन का आगाज़ हो, चाहे आपके काम का आगाज़ हो, चाहे आप दफ्तर जा रहे हो या फिर घर में ही काम काज का आगाज़ कर रहे हो, बहुत सारे चैलेंजेस हमें रोज़ाना की बुनियाद पर देखने पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इन चैलेंजेस को निमटने के लिए कि हमें एक तो काम अपना पूरी दिल लगी दिल जमाई के साथ करना चाहिए, ताकि हम जो भी काम कर रहे हों, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो हमारी जो है और दीगर जिम्मेदारियां हों, बच्चों की देखभाल हो, अगर हम दिल के साथ वो काम करेंगे, दिल जमाई के साथ करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसमें मस्बत नताइज आना शुरू होंगे। और फिर जहां पर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो ये भी अपने अंदर चीज पैदा करें कि अगर तो कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई और शख्स आपके साथ दूसरा काम कर रहा है, आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, आपके इर्द गिर्द है, तो आप उस पर तनकीद करने के बजाय उस पर हौसला अफजाई करें। क्या होगा अगर आप बेजा तनकीद करेंगे या आप हर दफा ही उसको जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे, तो जो एबिलिटीज किसी भी शख्स के अंदर होती हैं वो बजाय बेहतर होने के या उनमें निखार पैदा होने के, वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ना उसमें बेहतरी आ सकती है। अगर आप यही काम एक हौसला अफजाई करके और फिर उनको कहें कि ठीक है, अगर आपने ये बहुत अच्छा किया, आपको इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है, तो आप देखेंगे कि लोगों की जो आपके इर्द गिर्द परफॉर्मेंस है या आपकी अपने काम के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि तनकीद करना बड़ा आसान है। कोरोना के हवाले से जिस तरह की सूरत हाल पूरे दुनिया भर में पैदा हुई है, और खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हुकूमत के ऊपर बैठकर अभी भी खासी तनकीद की जा रही है। हम ये नहीं देख रहे कि जितने हमारे महदूद वसाइल हैं उसमें हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, हमें फैसिलिटेट करने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं। हम बजाय उनकी हौसला अफजाई करने के तनकीद कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं वो इस वक्त भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना। इस वक्त इस चीज को समझें कि बजाय तनकीद करने के एक पेज पे आ जाए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो खुदारा खामोश रहिए, इस वक्त तनकीद मत कीजिए। बेजा तनकीद इस सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है। सूबे एक दूसरे के ऊपर सवाल निशान उठा रहे हैं, फिर कहते हैं कि खुद मुख्तार है। तो बहरहाल जो भी चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करें। जिसको जो चीज बेहतर नजर आ रही है वो अपनी कैपेसिटी में करने की कोशिश कर रहा है, और हमें भी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जितने फ्रंट लाइनर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, हमें उन सब की हौसला अफजाई करने की जरूरत है, ना कि हम उन पर सवाल उठाएं और तनकीद करें। इसी बात के साथ शो का आगाज करेंगे। कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि अब तक जो पाकिस्तान भर में केसेस की तादाद है वो कहां तक पहुंची और टोटल रिकवरीज कितनी हो गई हैं अभी तक? जी रमशा, अगर हम मुल्क भर की बात करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 6,383 जो है वो मुतासरीन हैं कोरोना के, जो कि 8300 उनकी तादाद जो है वो इस वक्त हो चुकी है। इसी तरह जो है 73,000 टेस्ट जो है वो किए जा चुके हैं मुल्क भर के अंदर, जिसमें पंजाब के अंदर जो है वो 43,000 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 3100 जो है पंजाब के अंदर कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब के अंदर 28 हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं। मुल्क भर के अंदर 111 अफराद जिंदगी की बाजी जो है वो हार चुके हैं। अगर रिकवरी जिस तरह आपने बात की तो 1446 अफराद जो है वो सेहत याब भी हो चुके हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। और डेथ रेशो की अगर बात करें वो भी इंतहाई कम है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अब तक जो भी हमारे इकदाम किए गए हैं उस पर बहुत अच्छी जो है हमें मिलने देखने में आई है कि सूरत हाल में बेहतरी आई है पाकिस्तान के अंदर। और अभी तक हम लोग जो है बेहतर तरीके के साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मजीद भी लॉकडाउन और हुकूमत की जानिब से जो SOPs तय किए गए हैं, जो इकदाम उठाए गए हैं, उस पर अमल करने की जरूरत है। लेकिन शहरी अभी भी कुछ गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो करते हैं, घरों से बेजा बाहर निकलते हैं। किसी हद तक रिलीफ देने की बात हुई,
لاک ڈاؤن کے اندر اور SOPs ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ جن سیکٹرز کو کھولا گیا ہے, جن شاپس کو کھولنے کا کہا گیا, جن بزنسز کو کھولنے کا کہا گیا, وہ SOPs فالو کریں. آپ نے کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا کل سے آج تک؟ جی بالکل, کل سے آج تک جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعمیراتی سیکٹر ہے کھل چکا ہے, اسی طرح IT کمپنیاں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں, پلمبر الیکٹریشین جو ہیں وہ کھل چکے ہیں, اسی طرح جو مزدور ہیں ان کو اب کام کرنا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. تو اس میں فاصلہ جو ہے یقینی طور پر عوام کے اندر جو ہے وہ شعور آیا ہے, فاصلہ رکھا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ لازمی رکھا جائے, ہاتھ جو ہیں ان کو دھویا جائے, سینیٹائزر کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے, خاص کر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ماسک کا استعمال ہے جس پر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. پوری طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا اس انداز میں, کیونکہ جو غریب آدمی ہے, مزدور ہے, اس کے لیے ماسک خریدنا, اس کے لیے گلوز خریدنا جو ہے وہ بھی یقینی طور پر جو ہے وہ مشکل کام ہے. لیکن لوگوں کو جو متعلقہ انڈسٹریز ہیں, جو پرائیویٹ ادارے بھی ہیں, ان کو بھی حکومت کی جانب سے آج سے سختی سے عمل درآمد کی جو ہے وہ ہدایات کی گئی ہیں کہ مکمل چیکنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اگر کسی قسم کی کوئی بھی خلاف ورزی پائی گئی تو اس کو مکمل طور پر ایک مرتبہ پھر سے بند کر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت حوصلہ افزا صورتحال ہے. کاروبار جو ہیں, جو متعلقہ کاروبار 42 جو ہیں SOPs کے تحت محکمے جو ہیں مختلف جو انڈسٹری ہے وہ کھل چکی ہے, وہاں پر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو اس وقت مزدور جو ہیں کچھ حوصلہ افزا صورتحال سامنے آئی ہے, لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی مزید احتیاط کی ضرورت ہے. خود اپنے آپ سے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں خود سے طے کرنا ہے, اچھا شاہد چودھری, جو لوگ احتیاط نہیں کریں گے یا ان SOPs کو فالو نہیں کریں گے ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی بالکل, جو تو اس حوالے سے ذمہ دار ہوں گے اس کے خلاف پولیس جو ہے وہ اپنی محکمانہ کارروائی کرے گی. جس طرح جو مالک ہوں گے, جو فیکٹریز ہوں گی, جو مختلف شعبہ جات ہوں گے, لیکن جو عام مزدور ہیں ان کو وارننگ دی جائے گی کہ اگر دوبارہ اس طرح کی صورتحال ہوئی تو کام کرنے کی اجازت جو ہے ان کو قطعاً نہیں دی جائے گی. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جس کے اوپر کل چیف سیکرٹری کی زیر صدارت جو ہے اجلاس بھی ہوا, اور اس حوالے سے تمام متعلقہ افراد کو ہدایات جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں. پولیس کو جو ہے اردو کی کاپی جو ہے SOPs کے وہ بھی دے دی گئی ہے تاکہ ان کو بھی ساری صورتحال کا جو ہے وہ پتا ہو کہ کس جگہ پہ کون سی دکان کھل سکتی ہے. چلیں, بہترین طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی جن سیکٹرز میں کام ہو سکتا ہے اس کو جاری رکھا جائے, اور جو صورتحال ہے وہ ابھی تک خاصی ان کنٹرول دکھائی دے رہی ہے. شاہد چودھری, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, فیلڈ میں تمام تر احتیاطی عمل درآمد کیجیے. تو جس طرح سے شاہد چودھری ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ جو صورتحال ہے اس میں کچھ جو سیکٹرز کھولے گئے ان کو باقاعدہ طور پر SOPs جاری کی گئی ہیں, اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہیں فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو یہ وبا اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. چند دن اور رہ گئے ہیں, جہاں صبر کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں نے وہاں پر تھوڑا سا ٹائم اور ہے. یہ مشکل وقت ہے, یہ ہمیں نکالنا ہے, احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے. ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, ترجمان پیمز ہاسپٹل ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد بھی موجود ہیں جو کہ ڈین ہیں PKLI کے. سو ویلکم بوتھ آف یو. سب سے پہلے وسیم خواجہ صاحب, یہ جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے, SOPs ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگ اپنا کچھ حد تک کاروبار کر سکتے ہیں, دکانیں کھول سکتے ہیں, اور کچھ بزنس سیکٹر کو بھی کھولا گیا ہے, فیکٹریز وغیرہ کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب لوگ احتیاطی تدابیر پر تب عمل درآمد نہیں کر رہے تھے, جب بہت زیادہ سختی تھی, لوگ گھروں میں محصور نہیں ہو رہے تھے, تو اب جو سچویشن ہے اس میں یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے لوگوں کا بلا وجہ باہر نکلنا اور گھروں سے باہر جانا؟ دیکھیں, آپ نے اپنی جان کو ہی بچانا ہے, دوسروں کی جان کو ہی بچانا ہے, اور اس میں آپ کا کوئی پیسے نہیں لگنے ہیں, اور آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا. پریونٹیو میئرز دیکھیں, آپ نے بھی بتایا سب کو, صرف عمل کرنا ہے. آپ نے ماسک وغیرہ پہن لیں, چلیں ماسک نہیں ہے تو کم از کم ڈسٹنس رکھ کے کسی سے بات کریں. کھانسی اگر آتی ہے تو پراپر اپنے بازو کو یوں کر کے یوں چھینک مارنی, تاکہ کہیں اور وہ جراثیم اگر آپ میں ہیں تو کہیں اور نہ جائیں. ہاتھوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہے, اس میں آپ کا کون سا کوئی خرچہ ہوتا ہے. اور زیادہ رش والی جگہ پہ جانے سے اوائڈ کریں. لیکن اگر آپ کو اگر کام شروع کر دیا, رش والی جگہ پہ آپ جا بھی رہے ہیں, تو کم از کم آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے, کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, تاکہ اگر کسی کو کھانسی بھی آئے تو ٹرانسمٹ نہ ہو. کیونکہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی علامتیں نہیں ہوتی, اس میں 90% زیادہ لوگوں میں کوئی علامت نہیں ہوتی. ایک یہ پازیٹیو بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا, جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ہم تو جان بچاتے ہیں, ایک شخص کی بچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیتھس پھر بھی بہت کم ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ ان کی ہوتی ہیں جن کی ایج زیادہ ہے,
جن کو آلریڈی کی اور بیماری چل رہی ہے، پھر بھی وہ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے، اس طرح لوگ رش میں جا رہے ہیں، ماسک نہیں پہن رہے، ہاتھوں کو صاف نہیں کر رہے، تو ان میں پیچیدگی ہونے کا چانسز ہوتا ہے. باقیوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن کم ہوتا ہے. تو لیکن وہی بات ہے کہ گورنمنٹ جب اتنے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ کھانے پینے کا بھی آپ کو مسئلہ نہ ہو، آپ کے روزی میں بھی اضافہ ہو جائے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا روزی میں اضافہ کر رہے ہیں تو کم از کم اپنی جان کو بھی بچائیں نا. اپنی بڑے بڑے سمپل سی بالکل. تو ایک یہ بھی بڑا چیلنج تھا کہ جہاں پر دہاڑی دار طبقہ تھا وہ شدید متاثر ہو رہا تھا. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد کی طرف بھی بڑھتے ہیں. تو حافظ اعجاز احمد صاحب، یہ جو صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ جو ریلیف دیا گیا ہے، SOPs ڈیزائن کر کے کاروبار کھولنے کا کہہ دیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی یا جلدی تو نہیں ہوئی ہے اس صورتحال میں، یا حالات اس وقت اتنے کنٹرول میں ہیں کہ یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا؟ دیکھیں، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں بہت طویل سوچ بچار اور ہر سطح پہ جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کی گئی ہے. تو میرے خیال میں جب متعلقہ شعبوں کے ماہرین اور دیگر جو شعبوں کے ذمہ داران ہیں، جب ان سے سارے حقائق جان کر اور ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے، ہم امید کریں گے کہ یہ بہترین مفاد میں ہے، اور اسی طرح ٹھیک ہے آئندہ بھی جس حد تک اجازت دیں حالات، اس کے مطابق چیزوں کو تبدیل کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ جو لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز ہیں جن میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، حافظ اعظم صاحب، یہ اب جو صورتحال ہے وہ کس حد تک تشویشناک ہو سکتی ہے آگے، یا ابھی جو ہے وہ مائلڈ کیسز ہیں کیونکہ ریکوری زیادہ ہیں؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ لاہور اور پنجاب میں جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ایک تقریباً پریڈکٹیبل انداز سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے پہلے خیال تھا کہ 1 سے 10 ہوں گے، 10 سے 100 اور 100 سے 1000 ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوا، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ارتھمیٹک سکیل پہ، کہ جیسے جب 2000 تھے، پھر 2200 ہوئے، پھر 2400 ہوئے، آہستہ آہستہ 3000، تو اس کو کہتے ہیں گریجول سپیڈ کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں. اور ہم اپنی ہسپتالوں میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں اضافہ تو ہے، لیکن ایک دھیمے انداز سے ہی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں تو کہوں گا کہ اللہ رب العزت جو ہیں اس کی خاص مہربانی ہے کہ جب پوری دنیا میں اس کی شدت جو ہے اس نے ایک بہت بڑا فساد پھیلایا ہوا ہے. ہمارے ہاں اگرچہ کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن وہ قابو سے باہر نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے، میں آپ دونوں سے یہی سوال لینا چاہوں گی کہ ڈاکٹر وسیم بھی اس پہ جواب دیں، ڈاکٹر حافظ آپ بھی، کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ اگریسو ٹیسٹنگ ہو نہیں رہی، اس لیے جو ایکچوئل نمبرز ہیں شاید وہ اور زیادہ ڈیفرنٹ ہوں اگر ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو انکریز کیا جائے. ڈاکٹر حافظ پہلے آپ جواب دے دیجیے. جی اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، یہ بالکل درست ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو شدت کے مرض ہوتے ہیں نا، جس کے اندر مریض بہت تکلیف میں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہتا. خاص طور پہ جو اموات ہیں وہ بھی چھپ نہیں سکتی. جیسے لاہور یا بڑے شہر ہیں، وہاں تو یہ ممکن نہیں کہ لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو اور اس سے اموات ہو رہی ہوں اور وہ ہسپتالوں میں نہ آئیں، ایمرجنسی سے رابطہ نہ کریں. تو یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ بالواسطہ ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب معاشرے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اور جس انداز سے لوگ ہسپتال میں آ رہے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ کرنے میں کوئی بہت دقت نہیں ہے کہ بیماری کی شدت ہمارے ہاں اس درجے نہیں ہے جیسے ہم مغربی ممالک میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب. جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ مقدار میں ہے ہی نہیں ہے ڈیزیز، اور شکر اللہ کا کہ اس میں کمپلیکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ باہر کے ممالک میں ہے. تو لوگوں کو چاہیے چلے اگر وہ ٹیسٹ نہیں بھی ہوئے ہیں، کوئی مثلا میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، ہمارے پین میں جب سے ہم نے آئسولیشن وارڈ بنایا ہے 2000 سے زائد لوگ آئے ہیں، جس میں چائنیز بھی تھے، باہر کے بھی تھے، لوکل بھی تھے. اس کا پراپر ہم اسکریننگ کرتے ہیں، اس کے بعد جن کو ٹیسٹ کی ضرورت تھی وہ احتیاطاً بھیج دیے، 800 کے قریب بھیجے، اور صرف 84 جو وہ پازیٹیو آئے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں. اور سارے میں کسی میں کوئی
کوئی خاص جیسے کہہ سکتے ہیں نا پیچیدگیاں کوئی نہیں تھی. تو لوگوں میں جب کوئی علامات نہیں ہیں, زیادہ تر 90% زیادہ میں ویسی علامتیں نہیں ہیں, علامات نہیں تو آپ نے لیکن پریونٹیو میئرز آپ کرتے رہیں تاکہ اس چکر میں نہ پڑے جی ٹیسٹ کرانا, لوگ ڈر کے مارے کرا رہے. ہر ملک میں ہر کسی کا ٹیسٹ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہاں پہ ہے یہ بیماری کہیں پہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے صرف پریونٹیو میئرز کو جو نا اس کو آپ نے اپنانا ہے, چاہے آپ میں ڈیزیز ہے یا نہیں. جب آپ میں کوئی علامتیں نہیں ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم ہو پھر آپ جا کے بتا دیں. پرابلم بھی ایسی ہو جس میں ہوگا کہ کھانسی ہے, سانس لینا مشکل ہے, بخار ہے, پھر ہسٹری بھی ہے, آپ نے ایسے بندے کانٹیکٹ کیا ہے جس کو کرونا تھا, پھر تو چلو آپ جائیں. ورنہ خام کا جانے کی اور خام کا اتنا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ لوگ تو لاکھوں میں ٹیسٹ کرانے کے چکر میں پڑتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ بیماری ہے. آپ نے پریونٹیو میئرز ہی کرنے ہیں نا. علامتیں تو ویسے ہی نہیں ہیں, 90% زیادہ میں ویسے ہی علامتیں کوئی نہیں ہوتی ہیں. 1% کے قریب ڈیتھ ہوتی ہے, وہ بھی اولڈ ایج میں زیادہ جو ہوتے ہیں جن میں آلریڈی بیماریاں چل رہی. تو اس سے اندازہ لگائیں لوگوں کو ڈر خوف سے بچنا چاہیے, متوازن غذا کا استعمال کریں اور باقی اللہ کو یاد رکھیں, نماز قرآن پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی بیماری کم ہے, انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر اعجاز صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس طرح سے یہ نہیں ایکٹیو ہے یا اس کی شدت اس طرح سے نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کیا لوگ زیادہ امیون ہیں یا دیگر اور کون سے فیکٹرز ہیں, یا یہ صرف ایک مفروض ہے کہ بہت زیادہ اس کی جو کووڈ-19 ہے یہ پاکستان میں اس طرح سے تھوڑا سا ٹیکسچر اس کا چینج ہے یا ڈفرینٹ طریقے سے اس کا بیہیویئر ہم دیکھ رہے ہیں, اتنا مہلک نہیں ہے. تو اس میں ان مفروضوں میں کتنی جو ہے نا وہ صداقت ہے, کیا اس میں ریالٹی ہے؟ دیکھیں, یہ بیماری جو بہت اچانک اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, اس کے بارے میں جو صحیح حقائق ہیں وہ جمع ہوتے ہوتے وقت لگے گا. ابھی جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں وہ تجربات کی بنیاد پہ اور پہلے سے جو جمع شدہ علم ہے اس کو سامنے رکھ کے. یہ جو پاکستان میں, ہندوستان میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں یہ بیماری کی شدت کم نظر آتی ہے, دنیا بھر میں ماہرین اور سائنسدانوں نے اس کے اوپر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے. اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں, لیکن ظاہر یہ سب اندازے ہیں, جس میں ایک تو یہ پہلے کہا گیا کہ چونکہ ہمارے ہاں ملیریا اینڈیمک ہے, اس وجہ سے اس کے بچنے کے لیے جو جسم میں مزاحمت ہے وہ اس وقت کام آ رہی ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں مختلف وائرل امراض چونکہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ وائرس ان سے ملتی جلتی ہے, تو شاید یہ بھی ہمارے خون کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے. پھر تیسرا ایک جو خیال دنیا میں جو جرنلز ہیں ان میں آرٹیکلز بھی آئے ہیں کہ وہ ممالک جن میں ٹی بی کے خلاف جو BCG ویکسین ہوتی ہے جو ہم بچے کو پیدا ہوتے ہی دے رہے ہیں, مغربی ممالک میں یہ نہیں دی جاتی. تو ایک یہ مفروضہ بھی ہے کہ شاید وہ ممالک جہاں BCG ویکسینیشن یونیورسل ہے ان ممالک میں مرض کی شدت کم ہے. چوتھی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو وائرس چائنا سے نکلی ہے, امریکہ اور مغربی ممالک میں گئی ہے, وائرس اپنی شکل بدلتی رہتی ہے, اس کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں جس کو ہم میوٹیشنز کہتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک خیال ہے کہ جو وائرس ہمارے اس علاقے میں آئی ہے وہ اس میں کچھ ایسی تبدیلی آ گئی ہے, وہ اس ٹائپ کی وائرس ہے جو شاید اس شدت کی بیماری نہیں پیدا کر رہی جس طرح باقی جگہوں پہ کر رہی ہے. صحیح. وسیم خواجہ صاحب, یہ ہمارے جو امیون سسٹم ہے تو امیون سسٹم کو اس وقت کیونکہ آگے رمضان بھی ہیں تو اس میں بہتر کرنے کے لیے یا اس کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے, کہ فاسٹنگ میں تو آپ کو جو ہے نا وہ اس پر افیکٹ تو نہیں آتا ہے آپ کے امیون سسٹم پہ؟ جی نہیں, بالکل نہیں آتا. اس میں یہ کہ آپ نے دیکھیں متوازن غذا کا استعمال کرنا ہے. رمضان شریف میں آپ صبح بھی کھا سکتے ہیں, شام کو بھی کھا سکتے ہیں اس میں, تاکہ آپ کا امیون سسٹم جب اسٹرانگ ہوگا تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کی ایج زیادہ ہے. باقی لوگوں میں ویسے ہی کئی امریکہ ہمارے دوست ملے ہیں, کہتے ہیں ہمارا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا. تو انشاءاللہ رمضان شریف میں بھی کچھ نہیں ہوگا. متوازن غذا کا استعمال کرنا, یعنی کہ جو موجودہ سبزیاں پھل ہیں, ایسے انگور ہو گئے, اس کے بعد آپ کے نیمو ہو گئے, اس کے بعد سیب ہو گیا, اس طرح کی جو باقی جتنے بھی موسمی آپ کے پھل موجود ہیں وہ آپ نے جو ہے نا استعمال کرتے رہیں, اور ساتھ اپنے پھر آپ کو اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان شریف میں یہ نہیں کہ رمضان شریف میں بیماری بڑھ جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک نہیں بڑھی تو انشاءاللہ رمضان شریف میں بھی نہیں بڑھے گی. آپ نے روزہ لازمی رکھنا ہے, نماز قرآن پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کریں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سیکشن ہیڈ انفیکشن ڈیزیز آف میڈیسن ایٹ آغا خان یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر فیصل محمود صاحب. اس سے پہلے کہ آپ کی طرف سوال لے کے بڑے کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کون ہمارے ساتھ کال پر ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ہیلو فرمائیے. ہیلو میڈم, میں جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیے. ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس طریقے سے جو ماحول کریٹ ہوا ہے بہت سارا, تو اس سے بہت زیادہ خوف کی فضا بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس سے یہ تو نہیں کہ کوئی ذہنی امراض بھی جنم لے سکے. اور دوسری بات, یہ جو بہت سے لوگ باہر دکھائی دیتے ہیں ان میں اکثریت واقعی جو ہے ضرورت کے تحت ہی نکل رہی ہے. یہ قیاس آرائی کرنا کہ وہ احتیاط نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ملک غربت اور مفلسی میں کتنے نمبر پہ ہے, تو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور موجودہ حکومت کی اس قدر عوام سے محبت دیکھ کے تو میں حیران ہوں کہ اتنی محبت جاگی ہوئی ہے. اللہ پاک سب پہ رحم و کرم کرے. السلام علیکم. آمین. السلام علیکم. تو جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی امتیاز ہے, ایک تو خوف والا فیکٹر بھی ہے. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس وقت, ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں ریلیف دیا گیا ہے اور ہمارے ملک میں کنڈیشنز دیکھتے ہوئے شاید بہت زیادہ مشکل ہو جاتا بہت سارے لوگوں کا سروائیول, تو یہ کرنا بھی ضروری تھا. تو اس وقت حالات آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو وائرس ہے کووڈ-19, یہ اب اس کی شدت میں کمی ہم کب سے دیکھنا شروع ہو سکتی ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وقت؟ دیکھیں, یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس میں کمی کب تک آئے گی. یہ جو لاک ڈاؤن ہے اور اس کے لاک ڈاؤن تو ختم تو نہیں ہوا, مگر اس کے بعد جو ہماری جو ذمہ داری جو شروع ہو جاتی ہے لوگوں سے الگ الگ رہنے کی, اس کا مین پرپس یہ ہے کہ جو کیسز ہیں اگر بڑھتے ہیں اور جب بڑھتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے نہ بڑھے. مگر ہے یہ کہ یہ وائرس ماحول میں تو پھیلے گا جیسے ہر ملک میں پھیلا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو بہت تیزی سے یہ نہ پھیلے. اور جہاں تک یہ کب تک چلے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے. اس کے بہت سارے مختلف پروجیکشنز ہیں, اور ریئلی پرابلی آئی وڈ سے کہ 2-3 مہینے تو اور چلے گا یہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی ویکسینز تیار کی گئی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس کے کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, چائنا نے بھی کہا, یو کے نے بھی کہا, تو ان کی کیا اسٹینڈنگ ہے, اور اگر ان کے کلینکل ٹرائلز مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کو مارکیٹ میں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے, تاکہ یہ اگر ویکسینز آ جاتی ہیں تو پھر شاید آپ کو, عوام کو اور ڈاکٹرز کو کچھ حد تک ریلیف ملے گا؟ جی, تو ویکسین would be great, بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ ویکسین آتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ کسی بھی دوائی کو یا ویکسین کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس پہ بہت تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ویکسین کام کرے گی کہ نہیں کرے گی, ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ ویکسین نقصان تو نہیں پہنچائے گی. اور ایسے بھی ہمارے پاس ویکسین ہیں یا تھے, اب تو وہ ختم ہو گئے, جس سے بیماری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کبھی کبھار. تو یاد رکھیں جب بھی ہم تحقیق کرتے ہیں ویکسین پہ, وہ فیزز پہ ہوتی ہیں. پہلے اس کا سیفٹی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا یہ نقصان دہ تو نہیں ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس وائرس کو روک سکتے کہ نہیں روک سکتی, اور پھر بڑے پیمانے پہ اس کی تحقیق ہوتی ہے, جس سے کہ یہ آپ کے ریٹس کو, یہ جو ٹائم لگتا ہے سارے پروسیجر میں, کم سال ارلیسٹ کتنا ٹائم لگتا ہے اس سارے پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے میں؟ کم سے کم 1 سال. کم سے کم 1 سال. اوکے, ٹھیک ہے. ابھی جو امتیاز نے ہمیں کال کی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو صورت ہے اوور آل کووڈ-19 کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے خوف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو لوگ مینٹل اور اسٹریس میں بھی جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, لوگوں کو کس حد تک ڈرنا ہے اور کس حد تک نہیں ڈرنا, اس پر بھی بات کریں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ان دی شو. تو جانے سے پہلے جس طرح ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے, اور یہ لوگوں میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سے ایک تو باتیں ہو رہی ہیں, ایک انسرٹین سی سچویشن ہو جاتی ہے, تو لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں جا رہے ہیں, خوف میں جا رہے ہیں کہ آخرکار کیا ہوگا اور کب تک ایسے چلے گا. تو اس اسٹریس کو کیسے مینج کرنا ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب؟ اور یہ بات یہی ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن اسٹل جو مینٹل سکنس ہے, جو مینٹل النس ہے, وہ بڑھتی جا رہی ہے, اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے.
جی ہاں بالکل، لوگوں کو چاہیے کہ ٹینشن ڈپریشن بہت لے رہے ہیں، اور اسپیشلی بیماری کے بارے میں سوچ کے، تو اگر کمپیئر کریں اس بیماری کو باقی کئی بیماریوں سے، اس میں نمبر آف ڈیتھس زیادہ ہیں، پیچیدگیاں اس میں زیادہ ہیں، لیکن میں بیماریوں کا نام نہیں بتانا چاہتا کہ لوگوں کو ڈر خوف زیادہ نہ ہو، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، مصروفیت رکھیں، گھر میں ہی چلیں، گھومنا پھرنا رکھ لیں، فون پہ کسی سے بات چیت کرنی وہ کر لیں، گھر والوں سے بات کریں، رشتہ والوں سے چلیں فون پہ بات کر لیں، تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی رہے. جب آپ کی ایکٹیویٹی رہے گی پھر آپ کو ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگا. جب آپ نماز قرآن پڑھیں گے پھر اب ویسے ہی آپ کو ٹینشن ڈپریشن کم ہو جائے گا. تو لوگوں میں جب ٹینشن ڈپریشن ہوتا ہے تو اگر ان کی عمر زیادہ ہے چاہے کم ہے تو اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں. کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کا چانس ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے اس میں جگر کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. اسی طرح دماغ کے جو مینٹل النس ہے اس کی وجہ سے دماغ پہ اثر بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سارے مسئلے ہو سکتے ہیں، اور اس کے تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بچا سکتے ہیں کہ آپ نماز قرآن پڑھیں، مصروفیت رکھیں، اور پراپر نیند بھی اپنی پوری کریں، اور امیون سسٹم کے مطابق جو سبزیاں پھل جو بھی ملتی ہیں آپ کو، جو کیلے مل رہے ہیں، لیمو مل رہے ہیں، اور مالٹے مل رہے ہیں، سارے یہ چیزیں جو سارے کھاتے رہے. ایکٹیویٹی آپ لوگ رکھتے رہے اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے کہ بھی ڈاکٹر وسیم نے بھی کہا کہ ہیں وہ اس سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ہیں، ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. لوگ بارہا یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کا خوف بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے، باقی بیماریاں بھی تو ہیں، باقی سے بھی تو لڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کورونا میں ہی کیوں ایسا کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ذرا لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ خطرناک اور مشکل ہے اس سے نمٹنا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اور بیماریاں زیادہ مہلک ہیں، لیکن یہ وبائی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ پینڈیمک ہے. یعنی یہ چند ہفتوں اور 1-2 مہینوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے شروع ہو کے اس نے 200 سے زیادہ ممالک کو متاثر کیا ہے، اور لاکھوں افراد اس کا شکار ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے اس بیماری سے محتاط ہونے کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے اب تک بڑی سمجھداری کے ساتھ حکومت نے جو بھی پالیسیاں سامنے رکھی ہیں لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. اور جو 3 اہم باتیں اس بارے میں کہی جاتی ہیں کہ اپنے سانس کو یا کھانسی کو احتیاط کے ساتھ بچا کے رکھیں کہ آپ کے منہ کے جو چھوٹے قطرات ہیں وہ دوسرے لوگوں تک نہ پہنچیں. ہاتھوں کا دھونا اور اس کو صاف رکھنا، اور تیسرا جس کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ یا معاشرتی فاصلہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے لوگوں کے درمیان 1 سے 2 میٹر کا فاصلہ ہو. تو یہ چیزیں اگر ہم ساتھ رکھیں گے اور حکومت اپنے ماہرین کی بنیاد پر جو بھی ہمیں چیزیں یا ہدایات دے رہی ہے اس پہ عمل کریں گے. ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ جو وفاقی حکومت کے تحت ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس پہ اتنی مفید معلومات ہیں کہ لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں صرف یہ درخواست ہے کہ اس کو اردو میں ہونا چاہیے. وہ ساری باتیں جو میں نے دیکھی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ وہ انگلش میں ہیں. وہ اتنا اچھا سارا معلوماتی چیزیں ہیں، اس کو اردو میں رکھنا اور اس کو ویژول بنا کے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. اور دوسری ذمہ داری ہمارے جو علماء اور مذہبی قیادت ہے ان کی بھی ہے، کیونکہ حکومت وقت جس طرح سائنسدانوں اور دیگر ماہرین کو سامنے لے کے جو بھی فیصلے کرتی ہے، علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مشاورت اس میں شامل کریں اور کسی محاذ آرائی کی بجائے معاشرے کے سارے طبقات مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں. بالکل ایسے ہی ابھی سب کو ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، متحد ہونا. اور جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ اس وقت تنقید کا وقت نہیں ہے، اس وقت تدبیر کرنی ہے اور سب نے مل کر کرنی ہے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم اس پینڈیمک سے نمٹ سکیں. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب، ایک اور چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کراچی میں خاص طور پر کہ بہت سارے ہاسپٹلز میں ایک تو OPDs بند ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بزرگ ہیں ان کو ہسپتالوں میں داخل نہیں کیا جا رہا، ڈفرینٹ بیماریوں میں مبتلا ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو پہلے ٹیسٹ کروا کے آئیں، پھر وہ
جنا میں جاتے ہیں, وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بھی بات ہوئی, اور جب تک ٹیسٹ کے نتائج آتے ہیں تو بہت سارے مریض انتقال بھی کر گئے. تو یہ سارے معاملات ہوئے. کل مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ہم شاید ٹیسٹ نہیں کر سکے تو ہمارے سامنے چیزیں کلیئر نہیں ہیں, مرنے کے بعد ان کے ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتے. 15 دن میں 300 سے زائد اموات ہو گئی تو بڑی پریشانی کی بات ہے. تو کیا آپ کو اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ او پی ڈیز ایک تو بند ہیں, دوسری بات ہے ٹیلی میڈیسن پہ بھی بات ہوئی, لیکن جن لوگوں کو ایڈمٹ ہونا ہی ہے ان لوگوں کو پھر وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی, یا اس کی وجہ سے بھی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بیکاز یہ ضرور ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو اقدام اٹھائے جو کہ بہت ضروری بھی ہیں, مگر ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو دوسرے جو مسئلہ مسائل جو دوسری بیماریاں ہیں اس پہ ضرور اثر ہوتا ہے. جو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ ویکسینیشن بھی شامل ہے, ہمارے ویکسینیشن پروگرامز بھی سر منتقل میں اس کی وجہ سے. سو دو تین چیزیں یہ ہیں کہ عموماً ہم یہ نہیں کہتے کہ کووڈ ٹیسٹ لے کے آئیں تو پھر ہی آپ کا علاج ہوگا. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, کوئی طبیعت خراب ہے, تو پلیز ہاسپٹل کی طرف ضرور رجوع کریں. زیادہ تر ہاسپٹلز میں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ احتیاط کیے گئے ہیں کہ کووڈ نان کووڈ یعنی جو کووڈ نہیں ہے وہ پیشنٹس مکس نہ ہوں, تاکہ آپ کو ہاسپٹل میں کوئی خطرہ نہیں ہو. اور اسی طرح سے بہت سارے ہاسپٹلز نے اب تھوڑا سا ٹیلی میڈیسن کی طرف بھی رجحان شروع کیا ہے. اب اوبیسلی اس کو شروع کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے, مگر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لوگ گھبراتے ہیں ہاسپٹل جانے سے آج کل. اینڈ پلیز اگر طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر فیصل ایک اور چیز ہوئی ہے, وہ ہوا کیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ کن میں سمٹمز ہیں آپ ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو, لیکن مسئلہ ہے کہ جو نان سمٹمیٹک ہیں ان کا کیا کریں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی خبر چلی تھوڑے ٹائم پہلے ہی کہ کارڈیک سینٹر میں جو ہے نا وہ کافی سارا ڈاکٹرز جو ہے وہ افیکٹ ہوئے, جس کی وجہ سے شاید ابھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو سرجریز ہیں ان کو اس وقت روکا جائے, کسی طریقے سے مینیج کیا جائے, کیونکہ ڈاکٹرز بڑی تعداد میں افیکٹ ہوئے. تو کس حد تک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہی سارے جو سیکشن ہیں ان میں کام ہوگا ہاسپٹلز میں تو ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ نہیں پتا کہ جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے, ایون گائنی میں آ رہا ہے یا کارڈیک میں آ رہا ہے, کہیں پہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ کورونا کیریئر ہو سکتا ہے. آپ نے اینڈ اس کے لیے ہم obviously again وہی بات ہے کہ زیرو رسک آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے, مگر کچھ بہت سمپل چیزیں جو ہسپتال کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے آپ ازیوم کریں کہ اس کو کورونا ہے, اینڈ ایٹ لیسٹ اگر علامات نہ بھی ہوں تو وہ ماسک پہنیں, اور آپ کے ہیلتھ کے ورکر بھی سمپل والا ماسک پہنیں. اگر آپ نے دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور اگر کورونا پیشنٹ سے ملتے بھی ہیں تو آپ کا رسک جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں رسک کہ آپ کو لگنے کا چانس کتنا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں مائلڈ, ماڈریٹ یا ہائی رسک. اگر دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ کا رسک آٹومیٹکلی لو ہو جاتا ہے. سو بہت سمپل چیزیں جو آپ ہاسپٹل میں آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حافظ اعجاز صاحب, یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کرنا کس حد تک ضروری ہے, کیونکہ نہیں پتا کہ اگر کوئی گائنی میں پیشنٹ آ رہا ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ بھی کورونا کیریئر ہو سکتا ہے, کیونکہ سب کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں اس وقت اس کنڈیشن میں. پہلی بات تو جو آپ نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے کہ کورونا کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو مصروفیت ہے اس سے دوسرے لاکھوں مریض ضرور متاثر ہوئے ہیں, یعنی جن کو مدد کی ضرورت ہے, جن کو ہسپتالوں میں علاج کی ضرورت ہے, وہ متاثر ہوئے ہیں. یہ فیکٹ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس کو تسلیم کر کے ہم آگے بڑھیں, جیسے سپریم کورٹ نے بھی ہدایت کی ہے کہ ہم اپنے آؤٹ ڈورز اور دیگر چیزوں کو اس طرح یعنی روبہ عمل لائیں کہ اس سے رسک کم ہو. یعنی رسک زیرو نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معمولی امراض کے لیے ہسپتال میں آنے سے بالکل گریز کیا جائے. جو ریگولر اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو فی الحال روک دیا جائے, اور ٹیلی فون سروس کے ذریعے, ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا جائے. جیسا ہم اپنے ہسپتال لاہور PKLI میں ہمارے جو ٹرانسپلانٹڈ مریض ہیں, ہمارے جو ڈائلسس کے مریض ہیں, ہم سب کے ساتھ فون کے اوپر رابطے میں رہتے ہیں. جب مریض ڈائلسس کے لیے آتا ہے تو ہم پہلے سے انہیں کہتے ہیں کہ آپ آنے سے پہلے اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو آپ فون کر کے نرس کو اطلاع دیں. اور جب ہم گیٹ کے اوپر ہم نے ٹریاج بنایا ہوا ہے, جو مریض آتے ہیں ان سے پھر 2-3 سوال پوچھتے ہیں کہ بخار تو نہیں ہے, کھانسی نہیں ہے, گلا تو خراب نہیں ہے, ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. اور اگر کسی مریض کو شک ہوتا ہے کہ یہ کورونا ہو سکتا ہے تو اس کی طرف ٹریاج کر دیا جاتا ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ ماسک پہنا کے اور اپنے باقی معاملات میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ان کو ڈیل کریں. جیسے آپ نے کہا کہ پیشنٹ ایسمپٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے,
تو اس کا یہی حل ہے کہ کم سے کم صرف ضرورت کے کام کیے جائیں. جو عمومی سرجریز ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیا جائے, اور جو ضروری سرجریز ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ روبہ عمل لایا جائے. تو میرے خیال میں ان سارے مختلف جو حربے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ہم اس کا جو رسک ہے کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر وسیم, یہ جو پیمز ہے اس میں کیا کنٹرول انوائرمنٹ میں او پی ڈیز وغیرہ ہو رہی ہیں, یا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے جو باقی امراض ہیں ان کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ ٹیلی میڈیسن آپ لوگوں نے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں آج کل تو ویسے ہی مریض کم آتے ہیں. او پی ڈی ہم نے بہت جلد کھولیں گے, لیکن جب پراپر پریونٹیو میئرز ہوں گے تاکہ مریضوں کو جس طریقے سے آنا ہے اس طریقے سے وہ آئیں گے. ایمرجنسی بھی ہماری کھلی ہے 24 گھنٹے. جو کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے 24 گھنٹے میں کسی بھی قسم کا آپریشن ہے, چاہے کوئی بھی ڈیزیز ہے, وہ ہم اس کا لازمی کر رہے ہیں. اور ایون ایمرجنسی میں بھی مریض جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں. اور ہم نے آن لائن بھی ہم ٹیلی فون لائن پہ بھی لوگوں کو سارا گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور تمام ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف سارے جو ہے پریونٹیو میئرز کر رہے ہیں. جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے, چاہے وہ ہارٹ کا آ رہا ہے, چاہے وہ دل کا مریض ہے, چاہے وہ پھیپھڑوں کا ہے, چاہے وہ اور سائیکیٹرک پیشنٹ ہے, کینسر کا ہے, گائنی کا ہے, جو بھی ہے, ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر علامات ہیں بھی ہیں کورونا کی تو ہم پھر بھی اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی کراتے ہیں. اور ہم نے ہر وارڈ میں علیحدہ آئسولیشن بھی روم بنا لیا ہے کہ جب تک ٹیسٹ نہیں آتا اس کو ہم وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آئسولیشن وارڈ میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں. آئسولیشن وارڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 10 بیڈ کے ساتھ, اب 30 کر لیا ہے, اور ضرورت پڑنے پہ ہم اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں. تو یعنی کہ ہم پیشنٹ کو جو سیریس پیشنٹس ہیں ان کو ہم پراپر ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ایمرجنسی 24 آورس کھلی ہوئی ہے, اور ہر طرح کی سرجری جن کو ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی ہے وہ ہم بالکل کر رہے ہیں. روٹین کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو ہے پریونٹیو میئرز ہم ہر طریقے سے تاکہ یہ بیماری سٹاف میں بھی نہ پھیلے اور کسی اور میں بھی وہ شفٹ نہ ہو. سو ڈاکٹر فیصل, اس وقت لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ بہت زیادہ پینک نہیں ہونا. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے بھی تو ایک تو آپ فون کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پینک ہوں گے اور بلا وجہ ہاسپٹل جائیں گے تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. پینک ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں زیادہ تر لوگوں میں جن کی بیماری ہوتی بھی ہے تو بہت ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے. اٹس ناٹ اے ویری سیویئر بیماری. سو پینک کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو بالکل جیسے کہ ابھی فرمایا گیا کہ صرف اس صورت میں ہسپتال جائیں آپ جب آپ کو ضرورت ہو, اور جب جائیں بھی تو کوشش کریں کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ نہ جائیں. مطلب ایک اور جو مریض ہے ان کے ساتھ جو ایک اور بندہ ساتھ جائے, پورے گھر کو ساتھ ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے. پینک کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اس کیس میں. تو اوور آل جو سچویشن اور کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے ملک بھر میں, ڈاکٹر فیصل, وہ ابھی کہاں آپ اس وقت کووڈ کو جو ہے نا وہ ریٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا آگے, یا ان کنٹرول ہے اس وقت انوائرمنٹ اور حالات؟ شدت میں اضافہ تو ہوگا, مور دین لائکلی کیسز ہمارے مزید بڑھیں گے. سوال یہ ہے کہ کس رفتار سے بڑھیں گے, اینڈ دیٹس سب سے ضروری سوال یہی ہے. اینڈ آئی تھنک وہی بات جو ابھی دہرائی گئی ہے کہ جو اقتدام اٹھائے گئے تھے اس سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہماری جو رفتار ہے اس میں یہ آہستہ ہوا ہے. مگر اب یہ ہماری سب کی معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں سے تھوڑا سا الگ تھلگ رہیں, ہاتھ صاف رکھیں, اینڈ جتنا کم ملے جلے اتنا بہتر ہے, اور گھر سے کم نکلیں تاکہ یہ وائرس اب گھر پہ نہ لائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر حافظ اعجاز صاحب, ابھی بھی کون سی بہت ساری لوگ غلطیاں ایسی کر رہے ہیں جن پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ وہ غلطیاں بار بار نہ دہرائیں اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی محفوظ رہیں, اور خاص طور پر اگر یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے؟ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ جو لوگ بالکل تندرست اور اچھی صحت والے ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہمیں کیا حرج ہے اگر ہم باہر چلے جائیں یا ہجوم میں چلے جائیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ وہ تو صحت مند ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ اے سمپٹومیٹک کیریئر ہوں, وہ وائرس کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہوں. وہ اگر کسی بوڑھے آدمی کو ملتے ہیں یا کسی بیمار کے قریب جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تو ٹھیک ہوں, لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وائرس پھیلا دیں اور بیماری کو اس تک منتقل کر دیں جو کمزور ہے اور جس کو دوسری بیماریاں لاحق ہیں. تو یہ دونوں یہ ٹو وے پروسیس ہے. یعنی ان سارے معاملات میں جو احتیاطی تدابیر ہیں
اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھنا ہے. اس طرح جہاں پہ شاپنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، ضروری گروسری خریدنے جاتے ہیں، وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے ٹھٹ اور ہجوم بنا دیتے ہیں. اگر وہاں پہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو قطار میں رکھیں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، تو میرے خیال میں کام بھی ہو جائے گا اور ہم اس سے بچ بھی لیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں اور واپس آئیں تو آ کر احتیاط سے اپنے ہاتھوں کو دھونا، منہ کو دھونا، اور کوئی ایسا جو آؤٹر گارمنٹس جو کپڑے ہیں ان کو علیحدہ کر دینا، اور اگر ضرورت ہو تو غسل کرنا. یہ سب چیزیں بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. اور جب معاشرے کا ایک بڑا طبقہ سمجھداری کے ساتھ ان احتیاطی تدابیر کو استعمال کرتا ہے تو ایک نہیں بلکہ سب کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جاوید ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. کیسے ہیں جی آپ؟ ہاں جی، میں لاہور سے جاوید بول رہا ہوں کہ میرے ریلیٹیو تو میرے کزن تھا خالد بھائی، وہ ان کو لے کے جنگ سے کراچی گئے تھے. تو 3-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ کراچی میں ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو کرونا پازیٹیو آیا تھا. ان کے ساتھ جو 3 بندے گئے تھے ساتھ، ان کا بھی کرونا پازیٹیو آیا ہے. وہ کرنٹلی کالونی نمبر 1 اور 2 میں ابھی رہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے اور ریکویسٹ یہ ہے، یہ جو منسٹر آتے ہیں یہ ٹی وی پہ، نافذ شاہ صاحب، وہاب صاحب، وہ یہ کیوں نہیں ان کو کیئر کرتے؟ وہ 3 بندوں کو پازیٹیو آیا اور ان کو گھروں میں بھیج دیا بجائے ان کو آئسولیٹ کر کے یہاں کسی جگہ رکھ کے. تو یہ تو بہت ادھر بھاشن دیتے ہیں آگے، جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ جن کے پازیٹیو آتے ہیں ان کو گھروں میں کیوں بھیجا انہوں نے؟ وہ کون سے ہاسپٹل میں انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے اپنے جاوید صاحب؟ وہ ادھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، میں ہاسپٹل کا نام بھول گیا ہوں، یہ کلنکی کے نزدیک ہی ہے ہاسپٹل، وہاں لے کے گئے تھے. وہاں پہ یس وہی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ جو ان کا سینٹر بنا ہوا ہے کرونا کا، وہاں پہ وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. تو پھر ان کو گھروں میں کیوں بھیجا؟ ایک نہیں 3 آدمی کو بھیجا. وہ گھروں میں 3 آدمی کس طرح آئسولیٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ یہ مجھے نافذ شاہ صاحب آتے ہیں، وہ وہاب صاحب آتے ہیں، اور وہ ان سے پوچھا جائے. اور یہ میں ایڈریس بھی دے رہا ہوں، بڑی تشویشناک صورتحال ہے جاوید صاحب. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ اپنا نمبر ضرور دے کے جائے گا، آپ کال ڈراپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کیونکہ جس طرح سے باری صاحب جو کہ انڈس ہاسپٹل کے سی او ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شو میں اکثر ہوتے ہیں، اور ان سے بھی گفتگو رہی تو انہوں نے بھی کہا کہ آئسولیشن وارڈز وغیرہ انڈس ہاسپٹل میں بنائے تو گئے ہیں، لیکن ان کو کیوں آئسولیٹ نہیں کیا گیا، اس پہ آپ سے ذرا مزید بھی تحقیق کرتے ہیں، آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں، وچ از اے ویری سیریس تھنگ. کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر گورنمنٹ اتھارٹیز پر بھی سوالیہ نشان لگے گا اور انڈس ہاسپٹل پر بھی سوالیہ نشان لگے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اگر پازیٹیو آیا اور پھر ان کو آئسولیٹ نہیں کیا گیا. تو اس پر یقینی طور پر آپ سے گفتگو بھی کریں گے، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ مزید آگے بھی جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. وسیم صاحب، یہ جو صورتحال ہے ہمارے یہاں ملک بھر میں، خود آپ لوگ جب ہاسپٹلز روزانہ جا رہے ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کس طرح کی آپ کی پریکٹس ہوتی ہے کہ باہر جانے کے بعد گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے اور کن پریونٹیو میجرز کو نظر ثانی ان پر کرنی ہے اور کیسے فالو ان کو کرنا ہے؟ پھر ڈاکٹر فیصل سے بھی اس پہ بات کریں گے. جی ڈاکٹر وسیم. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح بتایا کہ پریونٹیو میجرز کے حوالے سے، تو پریونٹیو میجرز ہم نے پراپر ڈریس پہنتے ہیں، پریونٹیو میجرز کرتے ہیں. اس میں جب گھر جاتے ہیں تو وہی ہم نے وہاں پہ اپنا ڈریس بھی چینج کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی صاف رکھتے ہیں. اور میں وہی کہتا ہوں جس کو علامتیں ہیں یا نہیں ہے، آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ آپ کو بھی ہے تو دوسرے میں شفٹ نہ ہو، اور دوسرے کو خدا نخواستہ ہے تو آپ کو بھی شفٹ نہ ہو. تو پریونٹیو میجرز ڈاکٹر نے بھی گھر جا کرنے ہیں. آپ نے جو ڈریس ہے اپنا لیدر رکھ دیتے ہیں، دوسرا ڈریس ہم پہنتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، پھر نہاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جا کے پھر کسی بات کرتے ہیں، وہاں کسی سے بات کرتے ہیں تو ڈسٹینس رکھ کے بات کرتے ہیں، اور کسی سے ہاتھ شاتھ بھی نہیں ملاتے، اور بیلنس ڈائٹ بھی رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تب بھی ہمیں کچھ نہ ہو. پریونٹیو میجر جو ہے ہم بہت زیادہ لیتے ہیں، اسپتال میں بھی لیتے ہیں اور گھر میں بھی لیتے ہیں. سب سے دیکھیں پریونٹیو میجر سب کو سب سے اہم جو ہے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف سارے دیکھیں جو پیشنٹ کے سامنے ہیں، تو اس لیے ان کے پریونٹیو میجرز بہت ضروری ہے، اسپتال میں بھی
اور گھر میں بھی ہم پریونٹیو میز کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کیونکہ اگر کسی میں سمٹمز ہوتے کوئی نہیں, اگر پازیٹیو بھی ہے تو سمٹمز 10-12 دن تک نہیں ہوتے, اور بعض کو 90% میں ویسے ہی کوئی نہیں ہوتے. تو اس چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا آپ میں سمٹم نہیں ہے تو اگر علامتیں نہیں ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن آپ پریونٹیو میئر جو ہے جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوتی تو ہر شخص کو چاہیے, نہ صرف ڈاکٹرز, میڈیکل سٹاف, سارے وہ سب کو چاہیے کہ پریونٹیو میئرز وہ لیتے رہیں, علامتیں ہوں یا نہ ہوں, لازمی. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر فیصل ویری کوئکلی آپ اپنی پریکٹس بھی بتائیے گا. اور ایک اور چیز ہے کہ جاوید نے جب میں کال کی اس میں میرے دماغ میں ایک اور چیز آ رہی ہے, وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مائلڈ سمٹمس تھے کرونا پازیٹیو آنے کے بعد تو ان کو گھروں میں بھیجا گیا اور ان کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ وہیں پر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور گھر والوں سے بھی دور رکھیں, کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ یا ہو سکتا ہے یا جو ہے ریکمینڈ کیا جا رہا ہو ایسے لوگوں کو. سو میں سیکنڈ والی بات آپ کو پہلے آئی گیس اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کو کورونا پازیٹیو آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے اور آئسولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہر ایسے مریض کو پہلے ہم اسیس کرتے ہیں کہ کیا گھر میں وہ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, اس کے SOPs بنے ہوئے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. اگر نہیں ہو سکتے تو وہ آئسولیشن سینٹر میں جاتے ہیں, ورنہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی آئسولیٹ رہیں, اور ان کو ہم پورا انسٹرکشن دیتے ہیں کہ گھر میں آپ کو کیا کیا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے اور کیسے رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہر مریض کو ہسپتال میں رکھیں گے تو پھر آپ کے ہسپتال میں پھنسنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جہاں تک بالکل, تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب میرے ساتھ تھے, آپ کے ابھی وقت کا بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد صاحب موجود تھے. تمام مہمانوں نے وقت دیا, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے مزید بھی معلومات لیتے رہیں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹس میں. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان.